बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज 8 क्लास का दूसरे चैप्टर का चौथा लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें आज हम बरतानवी हुकूमत का इंतज़ाम और इंसराम पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट में क्या स्टडी किया था? मलिका विक्टोरिया के बारे में स्टडी किया था और बरतानवी राज की निशानियों के बारे में स्टडी किया था। बरतानवी राज की 3 निशानियाँ, अंग्रेज़ी ज़बान और ईसाईयत मज़हब और हुकूमत का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम। ये 3 चीज़ें अगर मौजूद होंगी तो वहाँ पे कौन सा राज होगा? बरतानवी राज होगा, ब्रिटिश राज होगा। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, जब मलिका विक्टोरिया की हुकूमत आ गई, मलिका विक्टोरिया ने ऐलान कर दिया। ऐलान क्या किया था आप लोगों को याद होगा? ठीक है, तो ऐलान कर दिया हिंदुस्तानियों के हुकूक का जो है वो वादा कर लिया कि हम हुकूक की पासदारी करेंगे, पाबंदी करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, इनकी रस्म व रिवाज में किसी किस्म का जो है वो तफरका नहीं फैलाएंगे, ना ही इसमें दखल अंदाजी करेंगे। जब उन्होंने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ैसला कर लिया, हिंदुस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ैसला कर लिया, तो उसके बाद बरतानवी हुकूमत का इंतज़ाम व इंसराम क्या रहा? यानी इन्होंने हिंदुस्तान में मुस्तकिल रहने का फ़ैसला तो कर लिया था। ये चाहते थे कि हम मुस्तकिल तौर पे हमारी हुकूमत हिंदुस्तान पे रहेगी, और रहने की वजह से इन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या क्या काम करवाए थे, क्या क्या इंतज़ाम करवाए थे, किन किन रस्म व रिवाज को ख़त्म करवाया था, क्या क्या जो है वो अच्छे अच्छे काम करवाए थे, क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, उन तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हैं कि बरतानवी राज ने, बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में रहते हुए किन किन काम को अंजाम दिया और कौन कौन सी ख़राब रसूमात को जड़ से ख़त्म कर दिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। सो प्यारे बच्चों, पहला इन्होंने ये काम किया था कि हिंदुस्तान को इंसाफ फराहम करने के लिए, क्या फराहम करने के लिए? इंसाफ फराहम करने के लिए अदालतें कायम की। क्या कायम की? अदालतें कायम की। प्यारे बच्चों, पहला काम क्या किया? पहला काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने हिंदुस्तान में इंसाफ करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को क्या मिल सके? इंसाफ मिल सके। हिंदुस्तान के लोगों के इंसाफ के लिए इन्होंने पहला काम ये किया कि हिंदुस्तान के लोगों के इंसाफ के लिए इन्होंने अदालतें कायम की, ताकि लोग वहाँ पे जाके अपना इंसाफ ले सकें। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ भी कायम करना शुरू कर दी, कॉलेजेस भी कायम करना शुरू कर दी, ताकि हिंदुस्तान के लोग तालीम हासिल कर सकें। और बड़े पैमाने के ऊपर इन्होंने ये काम किया था। इसके बाद दूसरा काम ये किया कि पुलिस का निज़ाम कायम किया। क्या काम किया? पुलिस का निज़ाम कायम किया। प्यारे बच्चों, पुलिस का निज़ाम कायम क्यों किया होगा आपके ख्याल में? पुलिस का निज़ाम इसलिए कायम किया होगा क्योंकि मुल्क में जितने कानून बनाए गए उन कानून की पाबंदी करवाने के लिए पुलिस का निज़ाम को कायम किया गया है कि लोग, आवाम कानून और ज़ाब्तों की पाबंद बने। कानून और ज़ाब्तों की आवाम को पाबंद बनाने के लिए पुलिस का निज़ाम कायम किया, ताकि लोग मुल्क में जो कानून बनाए गए हैं इसकी पाबंदी करें। ठीक है, बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। इसके बाद तीसरा काम क्या किया था? तीसरा काम इन्होंने ये किया था कि जो मुख्तलिफ़ मजहबी रसूमात चल रही थी, कौन सी रसूमात? मजहबी नाजीबा, राइज अन नाजीबा रसूमात की बेखुनी की। राइज अन नाजीबा, नाजीबा जो कि ख़तरनाक थी, नाजीबा रसूमात की बेखुनी की। जो इंसानियत सूजी पर मबनी थी, जो इंसानियत
سوزی پر مبنی تھی. کیا کیا ان لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے جو نازیبہ رسومات تھی، جو کہ اچھی رسومات نہیں تھی، بہت زیادہ خراب رسومات تھی، ان کی بے کنی کی یعنی ان کا خاتمہ کیا، جو کہ انسانی سوزی یعنی انسانیت سوزی یعنی انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ناپائیدار تھی، انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم والی رسومات تھی. انسانی سوزی یعنی انسانی ظلم و ستم پر جو مبنی تھی، ایسی رسومات کو ختم کیا جو کہ انسانی ظلم و ستم پر مبنی تھی. مثال کے طور پہ ہندوؤں میں ایک رسم جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ ہندو اپنی مذہبی منتوں کو پورا کرنے کے لیے زندہ بچے کو سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ سمندر کے اندر ڈوب کے مر جاتا ہے. دریائے گنگا کے اندر اس کو سمندر میں جو ہے وہ اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ اس رسم کو ختم کیا. اس کے علاوہ ایک اور رسم ہے جس کا انہوں نے خاتمہ کیا. اس رسم کو کہتے ہیں ستی. کیا کہتے ہیں؟ ستی. ستی کی رسم کے خلاف قانون قرار کیا. ستی کی رسم کے خلاف قانون قرار دیا. پیارے بچوں، وہ جو رسم ہوتی ہے جس میں جب شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اس کی وائف کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے. ہندوؤں کے اندر یہ رسم پائی جاتی ہے. اس رسم کے خلاف بھی جو ہے وہ برطانوی حکومت نے کام کیا تھا. اس رسم کو بھی ختم جو ہے انہوں نے کیا تھا. جتنی نازیبہ رسومات تھیں، جتنی خراب رسومات تھیں، ان تمام کی تمام رسومات کی بے کنی کی یعنی ان کو جڑ سے ختم کیا. اور جو کیونکہ وہ انسانی ظلم و ستم پر مبنی تھی. جتنی انسانی ظلم و ستم پر رسومات مبنی تھی، زندہ بچے کو سمندر میں پھینک دینا، بیٹی ہو جائے تو اس کو زندہ دفنا دینا. اس کے علاوہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس رسم کا خاتمہ کر دیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی وائف کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اس رسم کے خلاف بھی قانون قرار دیا گیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کو خطرناک قسم کی سزا دی جائے گی. تو انہوں نے اس رسم کا بھی خاتمہ کر دیا. جتنی بھی انسانی ظلم و ستم پر رسومات مبنی تھی، ان تمام کے تمام رسومات کو کس نے ختم کیا؟ برطانوی حکومت نے ختم کر دیا. بات کلیئر ہو گئی؟ ویری گڈ. پیارے بچوں، اس کے علاوہ طول و عرض میں بینک قائم کیے گئے تاکہ سرمایہ کاری کے لیے قرضے فراہم ہو سکیں. طول و عرض میں بینک قائم کیے گئے تاکہ سرمایہ کاروں کو قرضے فراہم کیے جا سکیں. بات سمجھ میں آپ لوگوں کو کیا کام کیا؟ ان لوگوں نے طول و عرض یعنی کہ لمبائی اور چوڑائی، طول و عرض کے معنی یعنی لمبائی اور چوڑائی کے معنی، یعنی پورے ہندوستان کے اندر مختلف جگہوں پہ بینک قائم کیے گئے، جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہوتے ہیں، سرمایہ کار جو ہوتے ہیں، جو کہ پیسے لگاتے ہیں صنعت کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر پیسے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کو، سرمایہ کاروں کو آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے جا سکیں. تو انہوں نے ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ بینک قائم کیے گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے سرمایہ کاروں کو قرضے فراہم کرنے کے لیے ان بینک کی تعمیرات کی. جب انہوں نے بینک قائم کر لیے تو انہوں نے ایک کام اور کیا. انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنے تجارت کرنے والے لوگ تھے ان تمام کے تمام لوگوں کو اس بات پہ آگاہ کیا کہ آپ تمام کے تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اپنی جو پیسے کی لین دین ہے وہ بینک کے ذریعے کریں. جو خاص قسم کی اسٹیمپ کے ذریعے جو ہے وہ لین دین کیا کرتے تھے اور پیسے ہاتھ کے ہاتھ کیا کرتے تھے. انہوں نے اس بات پہ مبنی کیا، اس بات پہ جو ہے وہ آگاہ کیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ بینک کے ذریعے پیسوں کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ ایک دوسرے سے لیں اور دیں، جس کی وجہ سے آپ کے پیسے جو ہے بآسانی ہمارے پاس سیو رہیں گے. آپ کو جب ضرورت ہو آپ بآسانی یہاں سے نکال لیجئے گا. صحیح ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا. حکومتی خزانے میں
حکومتی خزانے میں اضافے کو ممکن بنایا، اضافے کو ممکن بنایا، حکومتی خزانے میں اضافے کو ممکن بنایا سے مراد انہوں نے طول و عرض کے انہوں نے جو بینک قائم کیے تھے اس کے ذریعے انہوں نے ٹیکس لینا بھی شروع کر دیے تھے۔ وہ جو ٹیکس آتا تھا وہ تمام کا تمام ٹیکس کہاں جمع کیا جاتا تھا؟ حکومتی خزانے میں جمع کیا جاتا تھا، اور تجارت کرنے والوں کو، تاجروں کو اس بات پر آگاہ کیا جاتا تھا کہ بھائی آپ لوگ جتنے بھی لین دین کریں وہ بینک کے ذریعے کریں، اپنے پیسے ٹرانسفر وغیرہ کریں تو بینک کے ذریعے کریں۔ جب بینک سے پیسے وغیرہ نکالے جاتے تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کا ٹیکس وغیرہ بھی کٹتا ہے۔ تو وہ تمام کے تمام پیسے کہاں جمع کیے جاتے تھے؟ حکومتی خزانے کے اندر جمع کیے جاتے تھے۔ تمام بچوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ویری گڈ۔ تو پیارے بچوں ایک کام اور، پیارے بچوں انہوں نے پولیس کا نظام قائم کیا تھا۔ پولیس کا نظام صرف یہ نہیں تھا، پولیس کا کام یہ نہیں تھا کہ جتنے بھی عوام ہیں ان کو قانون اور ضوابط کی پابندی کروائے، جو قانون بنائے گئے ہیں صرف ان کی پابندی کروائے۔ اس کا کام یہ بھی تھا جتنے ٹھگے ہیں یعنی جو لوٹتے ہیں، صحیح ہے، ان تمام کے تمام ٹھگوں کو، منظم ٹھگوں کو، جو پوری پلاننگ کے ساتھ ٹھگتے لوگوں کو مذہب کے طور پہ یا کسی بھی طرح کسی بھی چیز کے نام پہ، ان تمام کے تمام لوگوں کو پکڑا اور پکڑ کے ختم کر دیا۔ یہ منظم ٹھگ کیا کرتے تھے؟ وہ ٹھگ لوگوں کو ٹھگنے کے بعد، لوگوں کو لوٹنے کے بعد ان کا گلا دبا کے مار دیا کرتے تھے۔ ایسے تمام کے تمام لوگوں کو پولیس نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان تمام کے تمام لوگوں کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیارے بچے انہوں نے یہ جو آپ کے برطانوی حکومت تھی، اس نے جب یہ کام کر لیا تو اس کے بعد نظام آبپاشی پر بھی توجہ دی۔ کس پہ توجہ دی؟ نظام آبپاشی پر توجہ دی۔ اب آپ یہ بولیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اریگیشنس میں؟ جی بالکل، آبپاشی نظام کو کیا بولتے ہیں؟ اریگیشن کا نظام بولتے ہیں۔ اریگیشن اب اریگیشن بھی سمجھ میں نہیں آیا، چلے میں بتا دیتا ہوں۔ اریگیشن کہتے ہیں پانی کے نہری نظام کو۔ آپ جو کینالز نکالتے ہو دریا میں سے، صحیح، ریورس میں سے جو آپ کینالز نکالتے ہو، انہیں کینالز کے ذریعے مختلف جگہوں پہ جو پانی فراہم کرتے ہو وہ کیا کہلاتا ہے آپ کا؟ اریگیشن کا آبپاشی کا نظام۔ ابھی ہم لوگ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ اسکول والوں کی طرف سے ہی ایک جگہ گھومنے گئے تھے، مجھے اس جھیل کا نام یاد نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس جھیل میں ہم لوگ جو ہے وہ گھومنے گئے تھے۔ جب وہاں پہ ہم لوگ چائے وغیرہ کے لیے رکے تھے، بس رکی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا بس رکی تھی، چائے وغیرہ بنائی تھی، تو وہاں پہ ایک کینال نکل رہی تھی جہاں پہ تمام کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے پیڑ ڈال کے اس پانی میں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی، اس پانی میں بیٹھے ہوئے تھے، انجوائے وغیرہ کر رہے تھے۔ تو پیارے بچوں جو کینال جا رہی تھی وہ کینال مختلف علاقوں میں جا کے مختلف جگہوں پہ پانی فراہم کر رہی تھی۔ وہ تمام کا تمام نظام کیا کہلاتا ہے؟ آبپاشی کا۔ کینالز نکال کے نہری نظام بنانا، مختلف جگہوں پہ پانی فراہم کرنا، اس کے لیے کھیتی باڑی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ وہ پانی، اور وہ پانی آپ پینے کے لیے مختلف علاقوں میں پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں دنیا کا جو سب سے بڑا نہری نظام ہے وہ برطانوی حکومت نے ہندوستان کے اندر بنایا تھا۔ اس کے اوپر خاص توجہ دی تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہاں بنایا گیا؟ ہندوستان کے اندر بنایا گیا۔ پیارے بچوں جب انہوں نے ہندوستان کے اندر یہ نظام بنا لیا تو اس کے بعد انہوں نے ریلوے لائن بچھا کر قصبات، ریلوے لائن بچھا کر قصبات یعنی گاؤں اور شہروں، قصبات اور شہروں کو آپس میں منسلک کر دیا، آپس میں منسلک کر دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں پیارے بچوں کہ انہوں نے ریلوے لائن بچھا کر جو ہزاروں کی تعداد میں
قصبات اور شہر تھے، یعنی گاؤں اور شہر تھے، ان تمام کے تمام شہروں کو اور گاؤں کو آپس میں ملا دیا، جس کی وجہ سے گاؤں اور شہر آپس میں ایک ساتھ جڑ گئے، جس کی وجہ سے جڑنے کی وجہ سے ان کو گاؤں سے شہر سامان پہنچانے میں اور شہر سے گاؤں سامان پہنچانے میں بہت ہی زیادہ آسانی فراہم ہونے لگی، اور لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے میں لوگوں کو اس سے بہت زیادہ آسانی ہونا شروع ہو گئی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ ویری گڈ۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ جو آپ کے ساحلی علاقے تھے، ساحلی بندرگاہیں علاقے تھے، ادھر بھی انہوں نے ریلوے لائن بچھائی، اور ریلوے لائن بچھانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ہندوستان سے انگلستان کے درمیان جو ریلوے لائن بچھائی، تاکہ بآسانی ہندوستان سے انگلستان، انگلستان سے ہندوستان خام مال بآسانی ایکسپورٹ اور امپورٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پورے ہندوستان میں جو ہے وہ سڑکوں کا ایک بہت بڑا وسیع نیٹ ورک بچھا دیا۔ وسیع نیٹ ورک سے مراد بہت ہی بڑے پیمانوں کے اوپر انہوں نے سڑکیں جو ہے وہ بنانا شروع کر دی۔ کہاں پہ؟ پورے ہندوستان میں۔ پورے ہندوستان میں انہوں نے سڑکوں کا ایک پورا بہت بڑا وسیع نیٹ ورک بچھا دیا۔ تو پیارے بچوں، برطانوی حکومت کا انتظام و انصرام آپ کو کلیئر ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے۔ پہلا کام، ہندوستان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی۔ دوسرا، پولیس کا نظام قائم کیا۔ تیسرا، ان زیبا رسومات کی بے خونی کی جو انسانی اصول پر مبنی تھی۔ چوتھا کام، ستی رسم کے خلاف قانون قرار دیا۔ طول و عرض میں بینک قائم کیے گئے تاکہ سرمایہ کاروں کو قرضے فراہم کیے جا سکیں۔ ساتواں، حکومتی خزانے میں اضافے کو ممکن بنایا۔ آٹھواں، نظام آبپاشی پر توجہ دی۔ نواں، ریلوے لائن بچھا کر قصبات اور شہروں کو آپس میں منسلک کر دیا۔ اور دسواں جو ہے وہ سڑکوں کا ایک بہت بڑا وسیع نیٹ ورک بچھایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کیے تھے، آپ لوگ بک میں دیکھ لیجیے گا۔ آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ویری گڈ۔ سو اسے جلدی سے ایک کاپی کر لیں، جلدی سے کاپی کریں۔ صحیح۔ تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ہے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ کلاس ورک کی طرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سو وہ چھوٹا سا ٹاپک کیا ہے ہم لکھ لیتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ ٹاپک تو کلیئر ہو گیا، آئی ہوپ تمام باتیں اس ٹاپک کی آپ کو کلیئر ہو چکی ہیں۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کا، ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، وہ ہے ہندوستان میں سیاسی بیداری کا آغاز۔ کیا ہے ہندوستان میں سیاسی بیداری کا آغاز؟ یعنی ہندوستان میں سیاسی طور پر سیاسی بیداری کا آغاز کس طرح سے ہوا، یعنی سیاسی طور پر ہندوستان میں لوگ کس طرح سے بیدار ہوئے، کس طرح سے جاگے، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں سیاسی طور پر جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے جاگے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انگریز حکومت میں جو آپ کی ملکہ وکٹوریہ تھی، 1858 میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی ہندوستان میں جو مذہب موجود ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہے کہ کسی قسم کی بھی مذہبی کارروائی نہیں کریں گے، اور مذہب میں ان کے مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے باوجود بھی جو انگریز حکومت تھی، برطانوی حکومت تھی، اس نے عیسائیت مذہب کا بہت ہی زیادہ کھلم کھلا پرچار کیا، اور کھلم کھلا پرچار کرنے کے بعد بڑے پیمانے کے اوپر اس کو پھیلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ایک عام ہندو کو جو ہے وہ زیادہ مشکلات پیش آئی نہیں۔ لیکن جو مسلمان تھے وہ اس مذہب کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی طور پہ بہت ہی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہندو تھے، ہندوؤں نے جو یورپی علوم تھا، یورپ کا جو علم تھا، اس کو حاصل کرنا 100 سال پہلے سے ہی سیکھ چکے تھے، یعنی 100 سال پہلے سے اس کو یورپی علم کو حاصل کرنا ان لوگوں نے کر دیا تھا، اور آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ہوا کی طرح جو ہے وہ اپنی کمر کس رہے تھے، یعنی آگے بڑھنے کے لیے بالکل تیار تھے کہ بھئی ہم اب آگے بڑھیں گے۔ کون؟ ہندو، صحیح ہے، وہ اپنی کمر کس رہے تھے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ کون؟ ہندو۔ تو
مسلمان جو تھے، مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کا جو مذہب تھا، انگریزوں کی جو روایات تھیں ان کے بہت زیادہ خلاف تھے اور یورپی علم کے خلاف تھے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ گئے اور ہندو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے، اور اس طرح سے ہندوستان میں سیاسی بیداری کا آغاز ہوا۔ تو پیارے بچوں، کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ کیا کام ہوا تھا؟ وسیع پیمانے پر عیسائیت مذہب کے اقدامات کیے گئے۔ وسیع پیمانے پر عیسائیت مذہب کے کیا کیے گئے پیارے بچوں؟ اقدامات کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان تھے، مسلمان کیا سمجھتے تھے؟ مسلمان جو انگریزوں کا مذہب تھا اس کے بہت زیادہ خلاف تھے۔ کیا تھے؟ خلاف تھے۔ انگریزی تہذیب فکر کو اسلام اور خلاف اسلام جانتے تھے۔ انگریزی تہذیب و فکر کو خلاف اسلام جانتے تھے۔ کون؟ مسلمان۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہندوستان میں سیاسی بیداری کا آغاز کس طرح سے ہوا۔ ویری گڈ۔ سو اسے جلدی سے کاپی کر لیں، اس کے بعد ہم کلاس ورک کی طرف آئیں گے۔ جلدی سے کاپی کریں۔ ٹھیک ہے، کاپی کر لیا۔ کلاس ورک میں آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ کلاس ورک کی ہیڈنگ ڈالیے اور خالی جگہ پر کرے کی ہیڈنگ ڈالیں، اور پتہ ہے کتنے بلینکس بنانی ہے تو جلدی سے اسٹارٹ کر دیجیے بنانا۔ ویڈیو پاز کریے، خالی جگہ پر کرے کی ہیڈنگ ڈالیں اور اس کے بعد جلدی سے 3 بلینکس بنا لیجیے۔ 3 بلینکس بنا لیجیے جلدی سے۔ اس کے بعد سوالات کے ممکنہ جوابات دیجیے کی ہیڈنگ ڈالیے۔ ویڈیو پاز کریں جلدی سے۔ کر لیں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کام کیا کرنا ہے؟ کام دیکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، تو برطانوی حکومت نے، پہلا سوال، برطانوی حکومت نے چھوٹا سا سوال ہے، جواب تھوڑا بڑا ہے، ٹھیک ہے، لکھ لیں گے۔ صحیح۔ برطانوی حکومت کا ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے بعد ہندوستان میں کیا انتظام و انصرام کیے؟ انتظام و انصرام کیے، بتائیے۔ کیا بتانا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو بتانا ہے کہ برطانوی حکومت نے ملکہ وکٹوریہ کے اعلان کے بعد ہندوستان میں کیا انتظام و انصرام کیے۔ آپ لوگوں کو میں نے 10 پوائنٹ بتائے نا، وہ تمام کی تمام باتیں آپ اس کے اندر لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہے آپ کا ایک ہی سوال ہے، کام کریں آپ لوگ تمام بچے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔